बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालाना अरबों डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं। इससे ना सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा होता है बल्कि लाखों ख़ानदानों की माशी मुश्किलात में भी कमी आती है। ताहम सवाल ये है कि क्या उनकी खिदमात का दायरा सिर्फ पैसे तक ही महदूद है? दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में खिदमात अंजाम देने वाले हज़ारों पाकिस्तानी डॉक्टर, इंजीनियर, IT माहिरीन, बिजनेसमैन और दीगर प्रोफेशनल वो कीमती इंसानी सरमाया हैं जो कि जदीद सोच, नज़्म व नस्क और आलमी तजुर्बात और सरमाया पाकिस्तान मुंतकिल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ रवैया अक्सर मायूस कुन ही रहा है। सरमायाकारी के नाम पर पेचीदा कवानीन, ब्यूरोक्रेसी की गैर ज़रूरी मुदाखलत, अदम शफाफियत और पॉलिसियों के तसलसल की कमी ने कई संजीदा सरमायाकारों को जहाँ पीछे हटने पर मजबूर किया, वहीं सियासी मैदान में भी इनकी आवाज़ कमज़ोर ही रही है। और ओवरसीज़ की वोट और ऐवान पार्लिमान की नुमाइंदगी के हक़ पर बहस तो बहुत की गई हर दौर में, मगर एक मौसर काबिल एतमाद और मुस्तकिल निज़ाम आज तक कायम नहीं हो सका है। तो कैसे बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सकेगा और कैसे ओवरसीज़ को दरपेश मसाइल का तदारक भी किया जा सकेगा? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने मारूफ सियासी, समाजी व कारोबारी शख्सियत पैटर्न चीफ मुस्लिम लीग नून जनाब डॉक्टर सुहेल जलाल साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वो वीडियो लिंक पर पुर्तगाल से प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब डॉक्टर सुहेल जलाल साहब, जैसा कि आप एक 15-20 साल से पुर्तगाल में मुकीम हैं और आप मुस्लिम लीग के एक अहम ओहदेदार भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप रिफाई फलाई और दीगर जो हैं वो आपकी भी एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन जब से आप पुर्तगाल में आए हैं, आप क्या सारी एक्टिविटीज़ के साथ ये जो सियासी आपका किरदार, ये पाकिस्तानी सियासत के साथ क्यों मुंसलिक रहा? आपने पुर्तगाल की सियासत को क्यों चूज़ नहीं किया, पाकिस्तानी की सियासत को क्यों चूज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद नदीम साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपना ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि ओवरसीज़ की आवाज़ बन सकूं और तमाम वो मसाइल जो ओवरसीज़ को यहाँ पे दरपेश हैं और जो वो उम्मीदें अपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से लगाए बैठे होते हैं, उनके लिए एक आवाज़ बन सकूं। रही बात आपकी कि मैं अरसाए 2 दहाइयों से पुर्तगाल में मेरा आना जाना और यहाँ पे मैं मुकीम हूँ, यहाँ का सिटीजन भी हूँ और यहाँ की सियासत को मैंने क्यों तरजीह नहीं दी और पाकिस्तानी सियासत को तरजीह दी, तो उसका सबसे बड़ा, क्योंकि मेरे खून में एक पेट्रोटिज्म है। आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2, मैं पिछले दिनों पुर्तगीज एम्बेसडर को इस्लामाबाद में मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा आई एम सैंडविच बिटवीन 2 नेशंस। मेरी एक नेशन वो जिधर मैं पैदा हुआ हूं और दूसरा वो जिसने मुझे सिटीजनशिप दी, तो मेरा हक ये है कि मैं दोनों के साथ लॉयल रहूं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो समाजी काम हो, ऐसा नहीं है कि उसमें पुर्तगाल को टोटली इग्नोर किया जाता है, लेकिन एटलीस्ट मेरी पहली मोहब्बत कह लें, मेरी पहली लॉयल्टीज कह लें, वो वतन अजीज के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। तो इसीलिए मैंने पाकिस्तानी सियासत को जो है ना वो तरजीह दी। अच्छा, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद सुहेल जलाल साहब, बेसिकली जब आप नेशनलिटी किसी भी मुल्क की लेते हैं तो आप अहद वफा उसके साथ करते हैं और सेकंड प्रायोरिटी जो है वो अपने मुल्क को देते हैं, क्योंकि ड्यूल नेशनल होता है। लेकिन वहाँ जब आप रहते हैं, वहाँ नेशनल है, तो आप वहाँ पे अहद भी उठाते हैं। जब ये चीज़ होती है तो फिर कैसे आप प्रायोरिटी अपने वतन को पट्रियाट बनते हुए दे रहे हैं और उस वतन को जिसने आपको एक अच्छा मुकाम दिया, सब कुछ दिया, और उसके साथ अपने अहद भी है? तो आप समझते नहीं हैं कि थोड़ी सी बदअहदी कर रहे हैं? शायद नदीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब आप किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी लेते हैं तो शायद अपने मुल्क को इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन हर चीज के 2 पहलू होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब मैं किसी भी मुल्क की नेशनलिटी, हमारा मुल्क
نو ڈاؤٹ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے جس کے اندر بہت سارے معاشی مسائل ہیں. ہم 26 27 28 کروڑ لوگوں کا ملک ہیں جس میں بے روزگاری انتہا کو چھو رہی ہے, وہاں سے برین ڈرین بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اکانومی میں, ہمارے جی ڈی پی میں ایک اہم حصہ اوورسیز کے ان فنڈز کا, ان پیسوں کا ہے جس سے ہمارے ملک کو جو اس کو ریڑھ کی ہڈی اس کو سمجھا جاتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا کروٹ بیٹھنا ہے. اگر آپ کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں, کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں, تو آپ اپنے کنٹری کے ساتھ کتنا لوئل رہتے ہیں, کتنا. اگر میں آپ کو ابھی ریسنٹلی ایک مثال دوں تو میں بینگ اے بزنس مینیجر ہوتے ہوئے ابھی میرے پاس ایک کمپنی کی طرف سے میں جی سی سی اور ساؤتھ ایشیا کے لیے ان کے لیے لون نیگوسیشنز پہ ہیڈ ہوں. تو اگر پاکستان سے کوئی 1 ملین یورو باہر کی طرف آ بھی رہا ہو کسی مد میں, کسی صورت میں, ہم کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہوں, تو میرا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو ہے نا یہاں سے 10 ملین یورو واپس بھیجوں. تو موسٹ ریسنٹلی ہم ایک کمپنی کے ساتھ لاہور میں اور اسلام آباد میں ڈیل کر رہے ہیں 50 ملین یورو کی, جو کہ ہم ایم او یو انشاءاللہ اسی ویک میں. آپ کے بزنس پلانز کی طرف بعد میں آتا ہوں, پہلے ذرا سیاسی طور پہ آپ سے جو ہے وہ مکمل آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو پورا کر لوں. عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے ڈاکٹر محمد سہیل جلال صاحب کہ آپ جہاں رہتے ہیں اگر وہاں کی سیاست کا حصہ بنیں تو آپ بہتر کردار نہ صرف وہاں پہ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں, اپنے لیے کر سکتے ہیں, بلکہ وہاں جو کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی کوئی آپ بہتر جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ, پھر میں وہی کہوں گا کہ آپ نے وہ پٹیاٹ اپنی جگہ, لیکن اس وہاں کی سیاست کو چھوڑ کے اور اس اہمیت کو چھوڑ کے کہ وہاں آپ بہتر کردار کمیونٹی کے لیے جہاں رہ رہے ہیں وہاں ادا کر سکتے ہیں, آپ نے وہاں پہ جو پاکستانی سیاست ہے اس کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کی سیاست میں آنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پاکستان کی سیاست میں آنا ضروری, لیکن یہاں کی سیاست سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہاں کی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, یہاں پہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے. جو ہر ایک یہاں پہ جو بندہ ہے وہ ایک برانڈ امبیسڈر ہے, اور جب آپ کسی کے ساتھ بزنس کریں گے, میں نے لاسٹ کوئی آج سے کووڈ سے پہلے ایک ڈیلیگیشن, ہائی پروفائل ڈیلیگیشن پورچوگل میں نے انوائٹ کیا, اس میں گورنر صاحب آئے, اس میں ملٹری سیکرٹری صاحب تھے, چیف سیکرٹری صاحب تھے, تو اس میں کچھ بزنس کمیونٹی کے رہنما تھے. تو میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ ہمیں کچھ ایسا چاہیے کہ اگر آپ ایز اے گورنمنٹ یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس طرح کے معاہدے کرنے چاہیے جس میں ہماری بزنس کمیونٹی اور ہمارے آنے والے اسٹوڈنٹس اور پلس ہمارے جو پاکستان سے یونیورسٹیز ہیں ان کے اس طرح کے ایگریمنٹ کروائے جائیں, تاکہ جب ایک بندہ کسی اچھی پوزیشن پہ ہائر ہو کے, جیسے اگر آج گوگل میں یا آج مائکروسافٹ میں یا آج کسی ایسی پوزیشن پہ کوئی نہ کوئی دوسرا غیر ملکی جب جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک اچھے سمتی لے کے جائے گا اپنے ان لوگوں کے لیے جو کل ان کمپنیز کا حصہ بننے کی کوشش کریں گے یا اس میں اپلیکیشن دیں گے. تو میرے خیال میں اٹ از ناٹ اونلی سیاست, بینگ اے بزنس مین بھی, کیونکہ میرا ایپٹیٹیوڈ جو ہے وہ بزنس اورینٹڈ بھی ہے اور سیاسی بھی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ایک اچھا بزنس مین 100 لوگوں کو, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ فورن کنٹریز میں ہمارے لوگ آتے ساتھ تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں, لینگویج کے مسائل ہیں, ڈاکومنٹس کے مسائل ہیں, تو ان کو جابس کریشن کا بھی ایشو ہے یہاں پر بھی. تو جس طرح کے معاملات ہم یہاں پہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے میں کر رہا ہوں, جس طرح کے انڈسٹریل اسٹیٹس کو ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں یہاں پہ لوگوں کو امپلوائے کر رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا رول یہاں پہ ایز اے بزنس مین زیادہ پلے کر پا رہا ہوں ایز کمپیئر ٹو کہ اگر میں ان کی پالیٹکس میں ہوتا. کے باوجود آپ پاکستانی سیاست کو وہاں فروغ دے رہے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پاکستانی سیاست کو آپ فروغ دے کے وہ گول اچیو کر سکتے ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے؟ دیکھیں, پاکستانی سیاست کو یہاں پہ اس لیے بھی فروغ دیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے جو ذہن ہیں ان کے اندر اس طرح کی چیزوں کو امبیڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی جو پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ کس طرح سے آپ کے فائدے کے لیے اور کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چل رہی ہے, تاکہ لوگ کمپلیٹلی جو ہے وہ اسی معاشرے کا حصہ نہ بن جائیں.
اور رہی بات کہ ہم ان کو فروغ، اگر دوسرا مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا آپ نے بولا؟ وہ کیا آپ پاکستانی سیاست کا پرتگال میں حصہ دیکھیں میرا اپنے گول اچیو کر سکتے ہیں؟ یہی ہے کہ دیکھیں الٹیمیٹ گول تو یہی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک شعور اور ایک آگاہی پیدا کی جائے، نہ صرف ایگزسٹنگ گورنمنٹس کے لیے، نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے، نہ صرف اپنے وزراء کے لیے، اپنے افواج کے لیے، بلکہ ایک جو ان کے درمیان ایک یکجہتی بھی پیدا کی جائے، ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم بھی پرووائڈ کیا جائے جو ان کی آواز بنے۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ جو ہے وہ روزگار کے مواقعوں میں گمے ہوئے ہیں، وہ اپنا معاش کے معاملات میں ہیں، تو ان کو کم از کم ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے جس سے ان کو کم از کم یہ پتا ہو کہ ایک انسان ایسا ہے جو ان کی آواز اور ان کے مسائل کو پیچھے جو ہے نا وہ پہنچا سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر محمد سہیل جلال صاحب، آپ نے اپنی سیاست کا آغاز جو ہے وہ بیسکلی پی ٹی آئی سے کیا، اور پھر آپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسلم لیگ کا نون کا پلیٹ فارم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ اپنے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے جو ہے آپ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ بہتر کوئی کردار ادا کر رہا ہے یا کر سکتا ہے؟ ندیم صاحب، میں نے اپنی سیاست کا آغاز آلریڈی اسٹوڈنٹ لائف سے کیا تھا۔ میں پاکستان میں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے میری گریجویشن ہے، اس کے بعد میں فارسٹ کالج سے ایز اے سی فارسٹ یہاں سے جو ہے نا وہ پاس آؤٹ ہوا۔ رہی بات، ہاں اوبویسلی جیسے بہت سارے نوجوان اس دور میں ایک کرزمیٹک پرسنالٹی کے طور اور ایک ورلڈ کپ جیتنے کے لحاظ سے اور ایک ہر وہ بات جو کہ ایک ہوپ دیتی ہے، عمران خان صاحب اور ان کے جو ہے نا وہ فالوور بنے ہوئے تھے، تو obviously ہم بھی اسی ایک لہر میں تھے اور ہمیں یہ تھا کہ ایک بہت چینج آنے والا ہے۔ اور اس سے پہلے تو یہ تمام چیزیں جیسے سلولی اینڈ گریجولی 2008-9 کے بعد جب میں نے ان کے ساتھ ہونا شروع کیا تو 2013 میں جو مینار پاکستان کا جلسہ تھا، اور اس کے بعد میرا تعلق جیلم سے ہے، تو جیلم کی جو سیاست تھی اس وقت اس میں نامی گرامی لوگ تو موجود نہیں تھے، تو جب الیکٹیبلز کی سیاست ہونی شروع ہوئی، جب جو باتیں کہی گئیں ان کے اوپر بات نہیں کی گئی، جن کو ڈاکو کہا گیا ان کو ساتھ ملا لیا گیا، جن کو قاتل جماعت کہا گیا ان کو ساتھ ملا لیا گیا، جن کے ساتھ، تو جب ہر وہ چیز اس کی نفی کی گئی جس کا ہمیں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بتایا گیا اور ڈی چوک پہ بتایا گیا کہ پیٹرول جو ہے وہ 48 روپے کا ہو جانا چاہیے، ڈالر جو ہے وہ مصنوعی ہے، تو جب سلولی اینڈ گریجولی کولو فیل میں تضاد آنا شروع ہوا تو یہ اسی دور کی بات ہے جب ابھی ان کی وفاق میں گورنمنٹ نہیں بنی تھی، تو میری رفت ان سے پیدا ہونی شروع ہوگی۔ اب رفت میری تھی ان کے ایک ایڈیالوجی پہ، ان کے اس جو انہوں نے ایک اپنا مینیفیسٹو دیا ہوا تھا اس کے اوپر، کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اتنے گھر بنیں گے، اتنی نوکریاں ہوں گی، اتنے جو ہے نا بل اس طرح سے ہوگا، سول نافرمانی کی تحریک کرائی جائے، جسٹس وجیہ الدین کے تھرو جو ہے نا وہ احتساب کمیشن لایا جائے، اس کو بند کر دیا گیا۔ تو میں ان پہ جب ایک تنقید کرتا تھا کہ لیکن تنقید کے رزلٹ میں، حالانکہ میں اس وقت بھی ان کا حصہ تھا، لیکن چیزوں پہ تنقید کرتا تھا، چاہے وہ کبھی میں نے اسد عمر صاحب کے ساتھ کی ہو، کبھی میں نے صداقت عباسی کے ساتھ کی ہو، سیف اللہ نیازی صاحب کے ساتھ کی ہو، تو جب تنقید کو میں نے حصہ بنانا شروع کیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ایک فین فالوئنگ تھی، ایک کلٹ تھا، ایک بلائنڈ فالوئنگ تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس پہ کہا جاتا کہ یہ شاید نون لیگ سے جو چلے گئے ہیں، یہ شاید پٹواری ہو گئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پھر بھی جو ہے اپنی تنقید کا سلسلہ جاری رکھا، تو اسی اثناء میں جو ہے نا مجھے اپنا سیاسی کیریئر بھی رکھنا تھا، مجھے اپنی سیاسی آواز بھی رکھنی تھی، اور مجھے اپنے آواز کو ایفیکٹولی آگے جو ہے نا ایک پلیٹ فارم اور ایک پارٹی کے تھرو اس کو پہنچانا بھی تھا۔ تو اسی اثناء میں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ میں مسلم لیگ نون کو جوائن کروں گا، کیونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے اور پنجاب میں ہمیں کام ہوتا ہوا پہلے بھی نظر آیا، اور پھر obviously ایک چھوٹی سی جاب بھی لی جائے نا تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو 5 سال کا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے۔ نو ڈاؤٹ ماضی میں مسلم لیگ نون سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، نو ڈاؤٹ ان سے بھی
وہ ہر طرح کے مسائل کے اندر سے وہ گزر کے ایک سانچے سے گزر کے وہ جو ہے نا وہ ابھی ایسے ایک فولادی جو ہے نا وہ طاقت بنے ہیں اور ایک ایسی پارٹی بنے ہیں جو کہ کام کرنا بھی جانتے ہیں اور کام لینا بھی جانتے ہیں. جبکہ مجھے ایسا لگا کہ کہ یہ ایک فولادی پارٹی اور آپ کا ایک بڑے پرانے جو ہے وہ اس میں سیزن جو ہے وہ سیاستدان ہے، سارا کچھ ہے، ماننا بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بار بار آزمائی ہوئی پارٹی ہے جو کہ حکومت اور اقتدار میں آئی ہے اور اقتدار سے جاتی رہی ہے، اپوزیشن میں بھی رہی ہے، اب ایک اتحادی شکل میں سامنے آئی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بار آزمائی ہوئی پارٹی کو آپ نے چھوڑ کے تین چار بار آزمائی ہوئی پارٹی میں آ کر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کام کر، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ اقتدار میں آئی ہوئی پارٹی میں آ کر عہدہ لے کر آپ مطمئن ہو رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صحیح پلیٹ فارم پہ ہیں؟ سب سے پہلی بات تو شاہد ندیم صاحب آپ نے جو عہدے کی کہ عہدہ لے کے مطمئن ہو رہے ہیں، تو یہ آپ بیرسٹر امجد ملک صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ عہدہ میں نے کیسے لیا ہے اور عہدے کے لیے میں نے انہیں کتنی دفعہ بولا ہے کہ میں عہدے کے بغیر بھی کام کرنا چاہتا ہوں، میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں اوورسیز کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ اگر ان کو مسجد چاہیے تو مسجد لے کے دینا چاہتا ہوں، اگر ان کو گراؤنڈ چاہیے تو گراؤنڈ لے کے دینا چاہتا ہوں. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو سیاسی اور لوکل پارٹیز ہیں جب وہ کام یہاں پہ کر رہی ہیں تو وہ یہاں کی گورنمنٹ میں انفلوئنس نہیں کر سکتی. اور اگر ہماری آزمائی ہوئی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کیوں چوز کی آپ نے؟ آزمائی ہوئی پارٹیوں میں سے ایک آزمائی ہوئی پارٹی میں سے چوز کرنے کا پہلی تو بات ہے کہ جب میں ایک فریش مائنڈ تھا، جب میں بالکل بغیر کسی سیاسی وہ جس کو کہتے ہیں نابالغ تھا، تو میں نے وہ پارٹی جوائن کی، وہ پارٹی چوز کی جس کا مجھے تھا کہ وہ ایک ہوپ دے گی. جب کسی انسان کی ہوپ ٹوٹتی ہے نا تو دیکھیں یہ جو ہوپ ہے نا اٹس سو مچ امپورٹنٹ کہ اگر آپ نے ایک اور یہ بننے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے. یہ شاید خان صاحب نے بنانے میں 92 کے بعد سے بنانی شروع کی اور 30 سال ان کو لگ کے یہ ہوپ بنانے میں، لیکن آپ اگر یہ ہوپ ٹوٹی ہے نا تو یہ دوبارہ کسی نئے بندے سے اگلے 100 سال بھی نہ بنے. نمبر 1. نمبر 2، جس پارٹی کو میں نے جوائن کیا، اور یہ مت بھولیں کہ پاکستان کو اب خود بنے ہوئے اگر 70 سال ہوئے ہیں تو جو امریکہ جیسا ملک ہے وہاں پہ بھی 200 سال پہلے سے تو جو ہے نا وہ بلیک کو ووٹ کا رائٹ ملا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نون لیگ کو کیوں جوائن کر لیا اور میں نے باقی پارٹیز کو کیوں نہیں کیا اور ایک آزمائی ہوئی پارٹی، تو آزمائی ہوئی پارٹی کو بالکل میں نے ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا. کمپیریٹیو انالیسس میں مجھے جو چیز سمجھ آئی وہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ ایک میتھ ہے کہ 30 سال یہ لوگ گورنمنٹ کر چکے ہیں. میں نے نواز شریف صاحب کے پورے پرائم منسٹر کے ٹینیور کو ٹوٹل کیا، میں نے چیف منسٹر کے ٹوٹل ٹائم فریم کو ٹوٹل کیا، تو 30 سال تو مجھے کہیں پہلی بات ہے نظر نہیں آئے. اور جب ان کو 30 پورے 5 سال کبھی کرنے ہی نہیں دیے گئے تو پھر میں نے اس کا بھی موازنہ کیا کہ اس اپنے ٹینیور میں انہوں نے کس طرح کے اقدام اٹھائے. اگر دیکھیں آج یہی پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت اگر عمران خان صاحب کے دور میں بن جاتا تو ایک ہوا بنتا سوشل میڈیا کا، کیونکہ ان پہ ایک کلٹ ہے، انہوں نے اس کو ایک طرح سے کیپچر کیا اس دور میں جب ان کو پتا تھا کہ یہ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیڈر یہ بن کے ابھرے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں جو ہے نا وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کیے. اگر ڈیم بنے، اگر روڈ پہ انفراسٹرکچر بنا، اگر بی آر ٹی بنی، ایک پاکستانی کا رائٹ ہے وہ جسے چاہے جس پارٹی کو چاہے اس کا انتخاب کرے، اگر وہ اس کے پورے نہیں اتری پارٹی تو دوسری میں چلی جائے. بالکل آپ نے دوسرا، ہم تو آپ کا ذہنی لے رہے تھے کہ ایکچوئل کیوں اس پارٹی کو جو ہے آپ نے چوز کیا. اچھا اگر آپ نے کر بھی لیا تو عام طور پر ان پہ کہا جاتا ہے یہ پیپلز پارٹی ہو بالخصوص یا مسلم لیگ ہو، یہ خاندانی پارٹیاں اپنے خاندانی لوگوں کو یا جاننے والے لوگوں کو ہی عہدے دیتی ہیں. آپ کو پرتگال میں چیئر پیٹن جو ہے وہ اس کا چیف بنایا گیا مسلم لیگ نون کا. آپ کیا کہتے ہیں پیٹن چیف بننے میں آپ کی اپنی کارکردگی، اپنی صلاحیت واقعی ہے؟ اور اس پارٹی میں جہاں یہ عام طور پہ مثال دی جاتی ہے کہ یہاں اپنوں کو یا سفارشیوں کو دیا جاتے ہیں عہدے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف پرتگال کی وجہ سے آپ کو یہ عہدہ مل گیا یا واقعی ایسی کارکردگی اور ایسے لوگوں کا جو وہاں تھے انہوں نے باقاعدہ آپ کو بنایا آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے؟ پہلی بات ہے کہ شاہد الدین صاحب میں بعض دفعہ ماروسی سیاست کو بھی برا نہیں سمجھتا، میں اپنے طور پہ. کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایک ہی بیٹی ہیں اور ان کے اور بھی بچے ہیں، سب تو سیاست میں نہیں ہیں. اگر ایک جرنیل ہے، آپ خود مجھے بتائیں کہ
ब्रॉट अप जो है वो फौजी खानदान में हुआ है। अगर एक बच्चा बिल्कुल सिविलियन खानदान से आता है और वो उसको कल किसी फौज के किसी एग्जाम के लिए जाना पड़ता है, आज भी आप देखें ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जाते हैं, फौज के पीएमए में बहुत सारे बच्चे, जेसीओज के, सूबेदारों के, नायब सूबेदारों के, जर्नलों के बच्चे जाते हैं। उसकी एक वजह यह है कि वो उस माहौल में ब्रॉट अप होने के बाद उनको बहुत सारी चीजें उनके अंदर इनबिल्ट हो जाती हैं। आप मुझे बताएं ना कि अगर आपको एक सीएम मिले जो है वो मरियम साहिबा जैसी, और एक सीएम जैसे मिले बुज़दार जैसे, और फिर आप उसका मुझसे मत पूछें, आप जाएं केपीके में पूछें, आप जाएं सिंध में पूछें, आप जाएं बलूचिस्तान में पूछें कि कौन सा सूबा बेहतर जो है वो, और फिर अगर आपके बैक एंड पे कोई ऐसे लोग और आपके ऐसे पेरेंट्स जब बचपन से चलना सीख रहे हैं तो आपके फादर आपके साथ हैं। अगर आप मुल्क को चला रहे हैं और आपका वालिद जो है वो 3 दफा का वज़ीर आज़म हो और आपको गाइडलाइन दे, तो उसमें अब वज़ीर आला बनने में कि अगर आप में काबिलियत नहीं है, आप चला नहीं सकते, और आप तो फिर इसमें डेफिनेटली कबाहत है। लेकिन अगर एक काबिल बंदा सामने आ रहा है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद सुहेल जलाल साहब, आप पढ़े भी फैसलाबाद से हैं, आपकी बड़ी गहरी दोस्ती अमजद मलिक साहब से भी है, वो मियाँ शहबाज शरीफ के बड़े करीब हैं शुरू से ही, और बड़े हमने वाला हम प्याला हैं, उनके वो लीगल एडवाइज़र भी रहे हैं। उसके अलावा अब भी वो वाइस चेयरमैन हैं ओवरसीज़ कमीशन के। आपके इन सारी एक्टिविटीज़ में और आपकी इस ओहदे में पैटर्न चीफ के, क्या अमजद मलिक साहब का भी कोई हाथ है? अमजद साहब का मैं आपको सिर्फ एक बात ये बता सकता हूं कि वो सबकी सुनते हैं, और उसके बाद वो जैसे कहते हैं ना कि स्क्रीन ऑफ ट्रूथ, वो एक उसके ऊपर उसको जो है ना वो फिल्टर करते हैं कि इसमें से दैट कम्स थ्रू ही ओनली टेक दोस। तो अब बात ये है कि टू बी ऑनेस्ट, आई वाजंट हैविंग एनी काइंड ऑफ interest into this politics or to join the party, but ये obviously अमजद मलिक साहब की मेहरबानी है कि he forced me to stay in, और उनका एक ही एजेंडा था, वो कहते थे कि डॉक्टर साहब हमें आपकी जरूरत है, you must stay in। हमारी पार्टी ओवरसीज में जिस तरह अभी अपने फुटप्रिंट्स बना रही है, we want a people like you। हमें कुछ मसाइल आएंगे, हालांकि मेरे कुछ इख्तलाफात भी हुए, मैंने उनको बताया कि हमें ये चीज इस तरह से करनी चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, एम्बेसीज का इस तरह से रोल होना चाहिए, कश्मीर कॉज पे हमारा इस तरह से रोल होना चाहिए, हमारा कमर्शियल अटैची पुर्तगाल में होना चाहिए, ताकि हम जो है ना कमर्शियली दोनों मुल्क को देखें। पोर्चुगल के बारे में मैं सबसे पहले एक आपको चीज बताऊं कि इट्स नॉट अ स्मॉल कंट्री। हमारा पाकिस्तान का एक कल्ट इस तरह से है कि हम हर तरफ जो है ना वो कभी अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं, कभी ब्रिटेन की तरफ भाग रहे हैं, कभी किसी ऐसे कंट्री की तरफ, लेकिन पोर्चुगीज इज द 6th बिगेस्ट बिजनेस लैंग्वेज। ये 11वीं बड़ी वैसे लैंग्वेज है, ये कितने सीपीएल कंट्रीज में बोली जाती है, कापा वेर्दे, गिनी बिसाओ, मोजाम्बिक। तो आप इनकी इंपॉर्टेंट पोजीशंस को भी अगर देखें तो यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट इज अ पोर्चुगीज एक्स प्राइम मिनिस्टर, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस एक्स प्राइम मिनिस्टर, रेलवे फेडरेशन प्रेसिडेंट पोर्चुगीज, वेटिकन लाइब्रेरी प्रेसिडेंट पोर्चुगीज, रोनाल्डो पोर्चुगीज। सो बेसिकली हमें जब कोई भी अगर हमें यूनाइटेड नेशन में कश्मीर कॉज के लिए भी जाना है, अगर हमें वहां पे जाके अपनी आवाज भी बुलंद करनी है, तो हर मुल्क का वोट काउंट होता है। तो आपको पुर्तगाल का वोट लेने के लिए एटलीस्ट आपको ये देखना होगा कि आपके कितने हाई प्रोफाइल डेलीगेशन यहाँ पे आए और कितने लोगों को आपने यहाँ से वहां पे बुलाया। अब जब आप सेक्रेटरी जनरल जब सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, तो अगर जो आपने गोवा के लिए, जो कि इनकी स्टेट थी, अगर आप जाके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मोफा का डॉक्यूमेंट उठाएं तो गोवा के लिए पाकिस्तान ने पोर्चुगीज के हक में वोट दिया था ऑन द टेरिटरी बेसिस के ये गोवा जो है जो लसानियत बेस पे जो है वो पुर्तगाल का हिस्सा होना चाहिए। तो व्हाई नॉट कि पोर्चुगल आपको कश्मीर के लिए वोट दे। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल जलाल साहब, इसमें जहाँ सफारतकारी का जो है फुकदान है या कमी नज़र आती है, जहाँ हमें जो है एम्बेसीज के किरदार की इस हवाले से कमी नज़र आती है, हमें बिज़नेस और सियासी कम्युनिटी में के जो हकीकी हैं वो कमी नज़र आती है, इस पर लाजमी हम ज़रूर इस हवाले से भी जो है वो बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, पुर्तगाल की जो कम्युनिटी है, आप बड़े उनके करीब, आप उनमें घूमते हैं, हम उनमें फिरते हैं, आपको सारी कम्युनिटी बड़ी हद्दिल अजीज़ आपको रखती है, लेकिन उनके असल में मसाइल है क्या?
ذرا ان پہ روشنی ڈالیے، ان کے کیا مسائل ہیں اور ان کے مسائل کس حد تک حل ہو رہے ہیں اور کیوں حل نہیں ہو رہے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو بڑی کمیونٹیز ہیں ایشینز میں، ان میں انڈین، بنگالی، ابھی ریسنٹلی پاکستانی دے ہیو انکریزڈ ان نمبرز. تو اس میں جو مختلف قسم کے ایشوز ان کو فیس کرنے میں آتے ہیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے کلچرل سینٹرز اس طرح سے ہونے چاہیے. جب ایمبیسی کوآرڈینیٹ کرتی ہے تو یہاں پہ گورنمنٹس آپ کو اس طرح کے بلڈنگز دیتی ہیں جو کہ رینوویٹ کی جا سکتی ہیں، جہاں پہ بعد میں اسلامک کلچرل سینٹر اس طرح کے بنائے جا سکتے ہیں، جہاں پہ ابھی بہت ساری پاکستانی کمیونٹی یہاں سے سٹیزن شپ لینے کے بعد موو اس لیے کر جاتی ہے تاکہ ان کے بچوں کو اس طرح سے اسلامی تعلیمات نہیں مل سکتی. بچوں کے لیے پلے گراؤنڈز وغیرہ کے ایشو ہوتے ہیں. پھر جو اوور آل ایک جنرلی ایک لیبر کو جو ایشوز ہیں، وہ پاکستان سے اپنی فیملیز بلانے کے لیے، اپنے ویزاز کو لینے کے لیے، اپنے منسٹری آف فارن افیئر سے ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن کے لیے، اور پھر جو ایمبیسیز کا آپس میں اس طرح کا لیزن ہو کہ اپوائنٹمنٹس کے حصول کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کے روابط کیے جائیں جو آن گورنمنٹ لیول یا ایٹ لیسٹ ایمبیسڈر ٹو ایمبیسڈر اس طرح کی چیزوں کو کیا جائے تاکہ ان کو بتایا جائے کہ یہ معاملات جو ہیں ان چیزوں کو اس طرح سے ریزالو کیا جائے. وہاں کمیونٹی سینٹر جو ہیں بالخصوص پاکستان، عام طور پہ جہاں بھی گئے ہیں لوگوں نے پاکستانی کمیونٹی سینٹر بنائے ہیں، چاہے چھوٹے چھوٹے بنائے. کیا وجہ جب وہاں ساری فیسلٹی کرتے ہیں ملتی ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی سینٹر بنانے میں نہیں بنا پا رہی ہے؟ بہت عرصہ پہلے یہاں پہ بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی ہے نہیں تھی، ٹھیک ہے. یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے تک تو صرف 3-4-5 ہزار لوگ تھے. پھر جب انہوں نے امیگریشن کا حصول ذرا ایزی بنایا تو مختلف ملکوں سے لوگ آئے، اور پھر ٹو بی آنیسٹ بہت سارے لوگ ایسے آئے جو کہ مزدور طبقہ لوگ تھے اور جو ڈاکومنٹس کے حصول کے لیے یہاں پر پہنچے. تو یہاں پہ کچھ کمیونٹی کے لوگ ایسے آئے جو کہ ڈکے چھپے رہ رہے ہیں، جنہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹس بھی کی لیکن انہوں نے اپنے نام ظاہر نہیں کیے. تو ہمارا اگر کوئی رجسٹرڈ اگر آپ نمبر اور فگرز بتایا کریں تو وہ تقریباً ہم 13-14-15 ہزار کی کمیونٹی ہے. کوئی بہت بڑی کمیونٹی نہیں ہے، اور موسٹلی جن لوگوں کو پاسپورٹ جاتا ہے they try to move to different Central European countries as well. ٹھیک ہے. اچھا، جب وہاں تو جن لوگوں کے پاس ایسے ہوتے ہیں جو کچھ اسٹیپ لے سکتے ہیں، وہاں کمیونٹی سینٹر نہیں، مانا کہ نہیں، لیکن ہمارے وہاں کونسلیٹ ہیں، ہمارے وہاں ہائی کمیشن ضرور ہوگی، تو یہ چیزیں تو ہیں. جب یہ چیزیں ہیں تو یہاں to be honest, in the last 15 years I have seen جو ایمبیسڈرز جہاں پہ اپوائنٹ ہوئے بہت عرصہ بیچ میں ایمبیسڈر رہے بھی نہیں. ہیڈ آف چانسلریز اور سیکنڈ سیکرٹریز جو ہے وہ ایکٹنگ ایمبیسڈرز کی ڈیوٹیز کرتے رہے. پھر اس کے بعد جب ایمبیسڈرز پچھلے کچھ سالوں سے ایمبیسڈرز اپوائنٹ ہو رہے ہیں تو what we see is کہ گورنمنٹ کا، کیونکہ اٹس اے 2-man مشن، یہاں پہ ٹوٹل 2 آفیسرز ہیں، ایک ایمبیسڈر ہوتا ہے، نیچے ہیڈ آف چانسلری ہے. 2-man مشنز ہے. کوئی ادھر ان کا ڈیفینس اٹیچی نہیں ہے، کوئی کمرشل اٹیچی نہیں ہے، کوئی پریس اٹیچی نہیں ہے. پھر جب اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں اور پھر تو ڈیفینیٹلی اب لیٹس سی کہ اگر میں یہاں پہ بزنس مین ہوں، I have an ideas, I know the local communities, I know how to take the money from the Portuguese government یا multilaterals یا جو ہے ورلڈ بینک یا یورپین کمیشن سے کیسے پیسے لے کے پاکستان بھیجے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. I am a part of those organizations and it's not a small organization. The president of my organization is an ex-advisor on economic affairs to the Prime Minister of Guinea-Bissau. So which means کہ اب لیکن I think ایک proper commercial attaché یہاں پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک ایسی بورڈ ہونا چاہیے لوکل لوگوں کا، اس میں بزنس کمیونٹی بھی ہو، اس میں پولیٹیکل لوگ بھی ہوں. اس میں دیکھیں جیسے ابھی مسلم لیگ نون اس ٹائم برسر اقتدار ہے، میں مسلم لیگ نون کا پیٹرن ان چیف ہوں، میں بزنس مین بھی ہوں. وی شوڈ بی ہولڈنگ کوئی ایسا بندہ جو اس کا ویژن بھی اتنا ہو، جس کا بزنس بھی ہو، جو کہ پڑھا لکھا بھی ہو، جو کہ ایمبیسی کے، کیونکہ ایمبیسڈر تو آتا ہے 1 سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، اور اس کے بعد ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے. تو چیزوں کو بیچ میں رکنا نہیں چاہیے. وہ جب تسلسل رہے گا تو اس میں ہم
کمیونٹی سینٹرز بھی پھر کریٹ کر ڈاکٹر سکتے ہیں. محمد سہیل جلال صاحب، گزشتہ ادوار میں اسی طرح جیسے آپ بتا رہے ہیں، اسی طرح حکومتیں آپ کے لوگوں کی باتیں سن کے وہ وعدے اور دعوے ضرور کرتے رہے، اور کچھ ادارے کمیٹیاں وہ بھی بناتے رہے، اور لیکن وہ فعال نہیں ہو سکیں. لیکن اس دور حکومت میں جو ہے ایک فعال کردار جو ہوتا ہوا نہ صرف اوورسیز فاؤنڈیشن کا بلکہ اوورسیز کمیشن کا بھی جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ جو آپ نے بورڈ کی تجاویز یا دیگر تجاویز جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، آپ جیسے لوگ وی این رکھتے ہیں اور آپ پھر اس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ایک اہم عہدے پہ بھی ہیں، چاہے وہ پرتگال میں ہیں، آپ اپنے کم سے کم پرتگال کے جو معاملات ہیں یا جو آپ کے پاس گزارشات ہیں، کیا آپ اوورسیز فاؤنڈیشن یا اوورسیز کمیشن کو یہ پیش کر کے، جبکہ آپ کے تو درینہ دوست بھی ان میں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، تو کیوں نہیں اس چیز کو موو کیا جاتا اور اپنے لیے، اپنے بزنس کمیونٹی کے لیے اور اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے آسانی پیدا کی جاتی؟ جی آلریڈی میں نے اس معاملے میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ریٹن پراپر ڈرافٹ جو ہے نا وہ تیار کر کے ود مسائل، ود کون سی چیزیں ہیں، کون سے اسٹیپ وی شوڈ بی ٹیکنگ، تو میں نے بیرسٹر امجد ملک صاحب کو فارورڈ کیا تھا، اور انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ میں نے اسحاق ڈار صاحب کو فارورڈ کر دیا ہے، اور we'll have a discussion on to it, we can see کہ اس میں سے کون کون سی چیزیں کی جا سکتی ہیں. میرا یہ بہت ماننا ہے کہ جب تک ایمبیسی کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک نہیں کیا جائے گا، یہ جو اوورسیز میں جتنی بھی باڈیز بنائی گئی ہیں ان کو ڈائریکٹلی لنک نہیں کیا جائے گا، ان کو ان کی کور کمیٹیز کے اندر نہیں بٹھایا جائے گا، ان کی میٹنگز میں، ایمبیسی کی میٹنگز میں نہیں کیا جائے گا، تاکہ ایٹ لیسٹ کمیونٹی، ایمبیسی اور ان کے درمیان جو لوگ ہیں ان کے درمیان ایک گیپ ہے وہ کم ہو، اور ان کے مسائل ایکچوئل ان تک پہنچیں، اور ان کا کوئی نمائندہ ایسا ہو جو کہ ان کے اندر کا بندہ ہو، جو کہ ایمبیسی میں جا کے ایک کیونکہ بیوروکریسی ہیز دیئر اون وے آف ورکنگ، they don't care کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. البتہ they do obviously اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. last time we have an ambassador, he was a wonderful ambassador, ڈاکٹر اعجاز. ابھی تو ہماری کافی سینئر ڈپلومیٹ آئی ہیں، ڈاکٹر مس عائشہ فاروقی، she was a spokesperson in Ministry of Foreign Affairs, تو I hope کہ she will be carrying on the work that ڈاکٹر اعجاز was doing. تو ڈاکٹر اعجاز نے کمیونٹی کو اکٹھا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. And he tried to bring everyone close to each. ڈاکٹر محمد سہیل جلال صاحب، جو چیز ایمبیسی نہیں کر سکتی وہ آپ کے جیسے وہ میں نے کہا کہ اوورسیز فاؤنڈیشن اور اوورسیز کمیشن جو ہے وہ یہ کام زیادہ جلدی سے کروا سکتا ہے کہ وہ اتھورائز بھی کرے، وہاں جو ہے وہ تعیناتیاں بھی کروائے میرٹ پر، اور آپ کی گزارشات بھی جو ہیں وہ صرف فارورڈ نہ ہوں بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں کیا بااختیار ہیں اتنے کہ وہ کچھ کروا سکیں، اور وہ کیا کروا رہے ہیں؟ دیکھیں، جتنا ایک بااختیار میں ہوں یہاں پہ بیٹھا ہوا، اتنے ہی شاید یہ ادارے بھی ہوں گے، لیکن ہم اپنی آواز کو آگے کنوے کر سکتے ہیں، ڈسکس کیا جا سکتا ہے. لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ اور تنقید کسی بھی مسئلے کا سلوشن نہیں ہوگا. سلوشن ہوگا آن دا ٹیبل ہوگا، ڈسکشن سے ہوگا، اینڈ obviously when you will have a right people for the right job or right, تو then obviously you will come up with the solution. میں اپنی طرف سے 10 suggestions دے سکتا ہوں، میری سکسس یہ ہے کہ اس میں سے اگر ایک بھی کمپلیٹ ہو سکتی ہے تو I will be successful. I cannot change the whole world, but even if I can change the entire environment around me, I will be more than happy. ڈاکٹر محمد سہیل صاحب، میں آپ کی گزارشات سے بڑا متفق ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ آپ کی اس بیان سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے ان فاؤنڈیشنز کے عہدیداروں کے قریب ہو کے دیکھا، میں نے اوورسیز کمیشنوں کے بھی قریب ہو کے دیکھا، میں نے ان کو دیکھا تو پچھلے دور میں اور اس دور میں اس حوالے سے سوائے نمائشی اقدامات کے میں نے کوئی بھی جو ہے مؤثر اقدامات ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں. میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے عہدیدار جو ہیں اپنے مفادات کے تحفظ، اپنی دوستیوں کو بڑھانے کے لیے، اپنی سیٹوں کو قائم رکھنے کے لیے اور اوورسیز کا استعمال ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، جو کہ پہلے بھی ہوتا رہا.
آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ غلط بیانی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ ہو شاہد گیا؟ ٹو سم ایکسٹینٹ میرے خیال میں جو بھی بندہ کسی بھی سیاسی پوزیشن پہ یا کسی بھی آرگنائزیشن کا حصہ بنتا ہے تو جو اس سے ایک پی آر کا جو فیکٹر ہے وہ اس کے ساتھ آٹومیٹیکلی لنکڈ ہو جاتا ہے. اس کو ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم پازیٹیو نظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. میرے خیال میں اوورسیز فاؤنڈیشن کا مقصد ہی یہ ہے، اگر وہ دورے کر رہے ہیں، اگر وہ لوگوں سے مل رہے ہیں، ان سے پبلک ریلیشن بڑھا رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی تو اٹ از اے ڈائر نیڈ. obviously ایک دوسرے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے، رائٹ پیپل کے پاس جائیں گے نہیں، رائٹ لوگوں کا پتہ نہیں چلے گا، تو ان کو ہاں اب اس کو میڈیا کس تناظر میں دیکھتا ہے، اس کو لوگ کس تناظر میں دیکھتے ہیں، ایون کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ، اور اس میں گڈ اور بیڈ ایکسپیرینسز ہر بندے کے ہو سکتے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ بالکل اس کو ایک پبلک ریلیشنز اور اپنے پرسنل کانٹیکٹس جو ہے نا گریبنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں. لیکن آئی اسٹل بلیو کہ اگر ایک پراپر چیک اینڈ بیلنسز ہوں، اور اگر آپ، اور میرے خیال میں اوورسیز جو لوگ ہیں، مجھے باقی لوگوں کا میں نہیں کہہ سکتا، میں اپنی ذات کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی بھی بندہ ہے، چاہے وہ کسی اوورسیز فاؤنڈیشن سے بندہ ہے، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے بندہ ہے، تو میرے پاس obviously عزت دینا ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے، مجھے اس کو عزت بھی دینی ہے، مجھے اس کو کھانا بھی کھلانا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اوورسیز میں بہت زیادہ کوئی انڈیو قسم کی فیور کوئی کسی سے لے سکے. ہاں اور یہاں پہ بیٹھے ہم اپنے مسائل بتا سکتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں بعض دفعہ ادر وے اراؤنڈ تو ہو سکتی ہیں کہ شاید کوئی پاکستان سے ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ اوورسیز اٹیچ اس لیے ہو کہ وہ اپنا پبلک ریلیشنز بنانا چاہ رہا ہے، لیکن جو وہاں سے آ رہے ہیں وہ یہاں سے کوئی بہت زیادہ انڈیو فیور نہیں لے سکتے. یہاں کے سسٹمز جو ہیں وہ اس طرح سے انٹینگلڈ ہیں اور اس طرح سے جو ہے نا وہ اسٹرکٹ ہیں کہ یہاں پہ کسی انڈیو فیور کی توقع نہیں کی جا سکتی. ڈاکٹر سہیل جلال صاحب، جہاں آپ ایک پولیٹیکل حوالے سے بڑے ایکٹیو ہیں، وہاں آپ ایز اے کاروباری شخصیت بھی آپ کافی متحرک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ آپ وہ جو ہے لوگوں کو، جو کاروباری لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے بڑی آپ فیورز دے رہے ہیں، ان کو ساتھ لے کے پاکستان جا رہے ہیں ڈیلیگیشن کے طور پہ، وہاں کے لوگوں کو یہاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بھی گورنمنٹ کے اداروں سے، گورنمنٹ سے اپنے ڈیلیگیشن جا کے ملوانے کے یا کرنے کے، آپ پرائیویٹ اداروں میں جو ہے وہ زیادہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے انویسٹر کو لے کے جانے کی کوشش کریں، ان کو وہاں اور یہاں کے وہاں جانے. کیا وجہ ہے گورنمنٹ سے ذہنی طور پہ کیا آپ سمجھتے ہیں، اور کیوں پرائیویٹ ادارے کو زیادہ، پرائیویٹ بزنس مین کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں بجائے گورنمنٹ کے چھتری تلے یا امبریلا نیچے کام کرنے کے؟ سب سے پہلے شاید الدین صاحب، میں جس آرگنائزیشن کا حصہ ہوں اس کا نام ہے اولائے. اولائے بیسیکلی نا ایک انویسٹمنٹ اینڈ کنسلٹنسی کمپنی ہے جو کہ ملٹی لیٹرلز کو اور ورلڈ بینک، یورپین کمیشن بینک، افریقن ڈیولپمنٹ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اینڈ پرائیویٹ انویسٹرز کے ساتھ کام کرتی ہے. We not only provide loans but we also provide grants. اب ہمارا جو لون کا انفراسٹرکچر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ we provide the loan 70% loan for any mega project against the 30% equity. اب اس میں we are open to everybody. ہم بی او ٹی ماڈل پہ کام کر رہے ہیں، ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم گورنمنٹ میں ہم ہیلتھ، ایجوکیشن، رینیویبل انرجی، ایگریکلچر اینڈ کمرشلائزیشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے سیکٹرز ہیں جس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹڈ ٹو پرووائڈ اے لون. اور ہمارے جو سب سے بڑا فائدہ ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، اٹس ناٹ اے لون ٹو میک منی، اٹ از آئی ایم ایف پیسہ دیتی ہے، ورلڈ بینک پیسہ دیتی ہے. وی پرووائڈ لونز فار امپیکٹ اسیسمنٹ. ہم صرف ڈیولپنگ کنٹریز کو دیتے ہیں امپیکٹ، تاکہ ایسے ملکوں میں لون دیا جائے جس میں کہ لوگوں کی زندگی پہ کوئی نہ کوئی فرق پڑے. تو یہ لون پاکستانی بینکوں سے، اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ پاکستانی بینکوں سے بھی 3-4 گنا کم ہے. لیٹس سی اگر اس ٹائم پاکستان میں 10 سے 12% انٹرسٹ ریٹ ہے تو ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 2 سے 3% ہے. So just imagine کہ 2 سے 3% کا ریٹ just to make an impact on the life of the people. So the purpose of the money is not to make the money.
تو ایکچولی اور یہ ہمیں اکوٹی کے اگینسٹ لکوڈ کیش بھی نہیں چاہیے کہ اگر کسی کو 100 ملین یورو کا لون چاہیے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آپ 70 ملین تو دے رہے ہیں، میرے پاس تو 30 ملین نہیں ہے. اگر آپ کے پاس لینڈ ہے، وی ایویلویٹ دا لینڈ ود دا بگ فورس. ہم اس کو ورلڈ بینک سے، کے پی ایم جی سے، ڈیلائٹ سے، ہم ان کو بگ فورس سے ہم اس کو جو ہے وہ ایویلویٹ کروا کے اس کے اگینسٹ یہ لون دے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی ہیو نو پرابلمز. لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ پرائیویٹ انویسٹرز کے ساتھ زیادہ، میں سنس 2017-18 ڈیلیگیشن لے کے آ رہا ہوں اینڈ وی آر میٹنگ پیپل آن بوتھ لیولز. ہم گورنمنٹ لیول پہ بھی مل رہے ہیں اور ہم پرائیویٹ لیول پہ بھی مل رہے ہیں. ہم سی ایم صاحب کو بھی مل رہے ہیں، ہم اسپیکر صاحب کو بھی مل رہے ہیں، ہم پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو بھی مل رہے ہیں، ہم پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کو بھی مل رہے ہیں، ہم ڈی ایچ اے کو بھی مل رہے ہیں، ہم ایس آئی ایف سی کو بھی مل رہے ہیں. سو ایسا نہیں. اور اس کے دوران ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو بھی مل رہے ہیں کہ اگر کوئی ہاسپٹل بنانا چاہ رہا ہے، کوئی 5 اسٹار ہوٹل بنانا چاہ رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرائیویٹ میں بیوروکریٹک ہرڈلز کم ہے، اس میں فالو اپ زیادہ فاسٹ ہے. اگر ایک پرائیویٹ انویسٹر آپ فرض کریں کہ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے، تو یور انٹرسٹ آر ویری مچ انٹو یور اون پروجیکٹ، اور آپ اپنے پروجیکٹ کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہیں. یو رن بیہائنڈ اٹ ٹو ریموو آل دا بیوروکریٹک ہرڈلز. تو جو گورنمنٹ کا ہے اس میں کچھ گورنمنٹ کا بیوروکریٹک ہرڈل ہے، پھر ہماری انسٹیبل گورنمنٹ ہے، پھر بیچ میں کووڈ کا ٹائم تھا. تو so there are so many things that happened, but still بڑی آپ وضاحت سے آپ نے بالکل واضح کر دی ساری جو ہے وہ آپ نے بات. لیکن اس کے ساتھ جو ہے جب یہ صورتحال ہے، پاکستان کی یہ ضرورت ہے، پاکستان کی بزنس مین کی یہ ضرورت ہے کہ اسے جو ہے اس وقت کوئی کندھا دینے والا ہو جو ہماری معاشی حوالے سے، ہماری صنعتی حوالے سے، ہماری تجارتی حوالے سے جو زبوں حالی ہے اس پہ جو ہے بوم آ سکتا ہے. کیا وجہ ہے، کیا ہرڈرز آپ کو آ رہی ہیں یا آپ کے ڈیلیگیشن کو آ رہی ہیں؟ گورنمنٹ تو آپ نے بتا دیا ہرڈرز آتی ہیں، پرائیویٹ میں کیا آ رہی ہیں اور کیوں یہ چیز کو حکومت کو بھی چاہیے کہ انیشیٹو دے اور آپ کا جو ہے پوری سپورٹ آپ کو دے. ہر قسم کے ہرڈر کہا تو جاتا ہے، ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ ہر قسم کے اوورسیز کے لیے ہم نے جو راستے میں رکاوٹیں ہیں وہ ہٹا دی ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ وہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہے جو کہ ایکچوئل آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ شاہد الدین صاحب، میرے خیال میں ابھی کوئی ایسا ہرڈل نہیں ہے. وی آر ویری مچ نیولی بورن ان پاکستان رائٹ ناؤ. میں یہ جو آرگنائزیشن اولائے ہے، they've been working excessively in African countries. یہ اگر آپ ان کے پریزیڈنٹ سے جب میں پاکستان آنا ہے، ہمارا نیکسٹ اپ کمنگ وزٹ ہے in the first or second week of March to visit site for a luxury apartments building as well as for a hospital or a 5-star hotel. تو ہم اس کے لیے ہم صرف سائٹ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں. almost the things have been finalized and we are signing an MOU next week. So which means اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ already 5-6 اور مختلف organizations all private investors attached ہیں. We are newly born here. Let me tell you, I was here, I joined this organization اور اس کے بعد ہوا they were working excessively in an Africa, Guinea Bissau میں، انگولا میں، موزمبیک میں. They've been working on an airports and they've been working in an agriculture sectors اور بہت ساری چیزوں میں. پاکستان کو آنے اور ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا پاکستان میں آنے کا unless I joined them and I told them and I brought them to Pakistan. تو ہمارے آلریڈی اس میں 3 وزٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں. اس میں ہم نے آلریڈی گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ لیول پہ دونوں لیول پہ جو ہے نا وہ میٹنگز کر لی ہیں. ان میں ہمارے کچھ ٹی او آر سائن ہو چکے ہیں، کچھ ہم نے لیٹر آف انٹینٹ لکھ دیے ہیں کہ کن لوگوں کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، کون سے پروجیکٹ میں وی آر انٹرسٹڈ. اینڈ ناؤ وی آر جسٹ کمنگ، اور 1-2 پروجیکٹس آلریڈی ہم نے فائنلائز کر دیے اور ناؤ وی آر کمنگ. اور لوگ بھی ہمارے ساتھ انٹرسٹڈ ہیں کام کرنے کے لیے اینڈ دے وانٹڈ ٹو ورک ود اس بٹ وی اسٹاپڈ اٹ. ابھی ہم خود آ کے سائٹ کو وزٹ کریں گے اپنے والے پروجیکٹ کو جس کو ہم نے آلریڈی فائنلائز کیا ہے، اور اس کے فوراً بعد ہم ڈیورنگ آور اسٹے ان پاکستان we will have certain meetings with them to see کہ ہم نے کن کے ساتھ کام کرنا ہے اور کن کے ساتھ نہیں. تو آئی ہوپ کہ اس میں ہمیں ایس آئی ایف سی اور گورنمنٹ جو بھی ہمارے ایس پی بیز بنانے میں اور جس طرح کی بھی چیزیں کرنے میں ان میں ہمارا ساتھ بھی دیں گی، اور we'll be putting our footprints in the country like Pakistan and we'll try to expand it to all the provinces. We will not be only confined to any particular region. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور آپ کی جو وہاں امبیسی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا
آپ کے لیے کرے کہ آپ مزید جو ہے آزادی سے، مزید دلجمی سے اور مزید جو ہے وہ جوش و جذبے سے آپ کام کر سکیں اور پاکستان کے لیے بالخصوص اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے کوئی بہتر کردار ادا کر سکیں؟ سر جو پاکستان گورنمنٹ اور ایمبیسی کا رول ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز کہ اگر ہم بائیلیٹرلی کام کریں، میں یہاں سے جیسے انویسٹرز لے کے جا رہا ہوں، وی وانٹڈ ٹو برنگ دا ایکسپورٹس آف پاکستان ٹو دا یورپین اینڈ افریقن مارکیٹ ایز ویل. اس کے لیے ہم خود سے ایک انڈسٹریل زون ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ انڈسٹریل زون لیٹ سی کہ گجرات میں اگر ایک بندہ پنکھے بنا رہا ہے اور وہ بے شک اس کی مینوفیکچرنگ یونٹ وہاں پہ رہے، لیکن اگر ہم انڈسٹریل زون میں ایک ویئر ہاؤس ایسا بنائیں جہاں پہ اسمبلنگ یونٹ کی جائے، جس میں نہ صرف کہ لیبر بھی ہم یہاں کی کمیونٹی، جیسے میں کمیونٹی میں انوالوڈ ہوں ان کے ساتھ، تو اگر کوئی بے روزگار ہے ان کو روزگار ملے، اور جبکہ ان کی جو یونٹس ہیں وہ یہاں پہ آ کے اسمبل ہوں اور یہاں سے پھر وہ یورپین اور افریقن مارکیٹس میں جائیں. اس میں ہم ان کو ایک پورا جو ہے نا وہ ماڈل، ہم انڈسٹریز کو تو ہم پورا ماڈل دے سکتے ہیں، اور نہ صرف ہم انڈسٹریز کو، اگر انڈسٹریز $1,00,000 انویسٹ کر رہا ہے تو ہم اس کو باقی $9,00,000 جو ہے نا وہ ایز اے گرانٹ یا لون کی فارم میں بھی یہاں کے بینکوں سے لے کے دے سکتے ہیں. کیونکہ جو ہماری گرانٹس اور لون ہے نا وہ نہ صرف افریقن اور ڈیولپنگ کنٹریز تک محدود ہیں، وہ ود ان یورپین کنٹریز بھی ہم گرانٹس کا کرتے ہیں. تو 40% کسی بھی انڈسٹری کے لیے گرانٹ ہم لے کے دے سکتے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ویئر ہاؤس جو ہے وہ شاہد صاحب لے لیں اور یہاں پہ اپنی انڈسٹری ڈیولپ کرنا چاہے، تو شاہد صاحب کو سب سے پہلی سیکورٹی یہ چاہیے بینگ اے بزنس مین یا کچھ کہ یار مجھے وہاں پہ آنے جانے کے مسائل میرے ختم ہوں. اگر اس میں ایمبیسیز اگر آپ کے ویزاز کو ڈیلے کرتی ہیں، there should be a scrutiny process. ایک جینوئن بزنس مین کو ویزا فیسیلیٹیشن پروسیس ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی اور اس کے لیے جو پاکستان میں مقیم پرتگیز ایمبیسڈرز ہیں ان کو بھی اس پاکستانی جو چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں، جو پریزیڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز کروائی جائیں، ان میں سے جینوئن بزنس مینوں کو جو جس پروجیکٹ میں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ان کو بتایا جائے. تو آئی ڈونٹ وانٹ کہ اینی اننیسیسری پرسن یا کوئی اس طرح کا جو کہ فائدہ لے کے بندے آ جاتے ہیں، جو آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک جینوئن بزنس مین کو کمپلیٹ بیوروکریٹک سپورٹ ملنی چاہیے تاکہ وہ ایٹ لیسٹ اس کی ٹریولنگ جو ہے نا وہ ہنڈر نہ ہو. بالکل، جب تک ادارے جو ہیں پاکستانی، چاہے وہ پرتگال میں ہو، یہاں سارے لوگ جو ہے قومی مفاد میں ذاتیات کو پیچھے ہٹ کر نہیں آپ کے ساتھ ملیں گے. آپ جیسے تب تک آپ کہیں کہ کوئی بھی انیشیٹو جو ہے بہتر جو ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ سکیں. خلوص جو ہے وہ بڑی اہمیت کا ہے. میں آخری سوال پھر جاتے جاتے آپ سے کر دوں کہ پاکستان مسلم لیگ، آپ جیسے لوگ جو ہیں جفاکش جو ہیں، جو محب الوطن ہیں اور اپنی پارٹی سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کر رہے ہیں باہر. یہاں پہ بھی میاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بڑا کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اوورسیز میں بھی پی ٹی آئی کی مقبولیت کو مسلم لیگ نون نہیں چھو سکی، اور یہاں بھی اندر خانے جو ہے وہ اس کی مقبولیت اپنے اسی بام پہ ہے جہاں پہ وہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا موجودہ حکومت اور بالخصوص میاں شہباز شریف اور مریم نواز جو منصوبے لا رہی ہیں اور جو کام کر رہی ہیں، اور آپ جیسے لوگ جو بیرون میں، کیا اس ساکھ جو کہ وہاں نہیں رہی ہے، کیا اس ساکھ کو دوبارہ بحال کر پائیں گے، اور کیا وہ ووٹ کو عزت دے پائیں گے جس کا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دعوے دار رہی ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور. جس طرح سے مریم نواز کام کر رہی ہیں، جس طرح شہباز شریف نے جو اوورسیز میں اور اوورآل جو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کا امیج جس طرح سے ابھی امیج بلڈنگ ہو رہی ہے، جس طرح سے ہمارے انٹرنیشنل تعلقات بلڈ اپ ہو رہے ہیں، دوبارہ ان کنٹریز کے ساتھ ریوائول ہو رہا ہے، اور جس طرح سے ہم نے ابھی انڈیا کو جو ہے نا وہ جنگ میں شکست دی ہے، تو اس کے بعد جو ہمارا ایک مورال جی سی سی میں اور ایون کے اور دوسرے انٹرنیشنل کنٹریز میں، چائنا امریکہ میں جو ہے نا وہ پذیرائی ملی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم اپنا نیشنل لیول کا امیج تو ہم آلریڈی اچیو کر چکے ہوئے ہیں. رہی بات کہ ایک انڈیویجول لیول پہ، تو اس کے لیے ایک کلیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے وہ اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہے جس طرح سے کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے
لوگوں کے جو ہے نا اندر صلاحیت کی ہوئی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جس طرح کا کام مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ جس طرح سے شہباز شریف اس کنٹری کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہن چینج ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اس کے لیے ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں آپ کو اپنے گھر سے اگر مثال دوں تو میرے گھر میں اگر اس ٹائم 8 سے 9 بندے ہیں، میرے پیرنٹس ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، تو جب میں ان سب کا ایک انالیسس کرتا ہوں اور ان کا پولیٹیکل وزڈم کی بات کرتا ہوں، دیکھیں کسی چیز کا فالو کرنا وہ بہت بڑی بات نہیں ہے، پولیٹیکل وزڈم کا ہونا بہت زیادہ بات ہے۔ تو ابھی یہ جو پی ٹی آئی کا کلٹ ہے، جو فالوورز ہیں، وہ اس نالج کو میرے اپنے گھر میں اگر اس ٹائم 4 ڈاکٹرز ہیں، وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر تو موجود ہیں، وہ کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر تو بن گئے ہیں، لیکن وہ جب مثال دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا دیکھا وہ یوٹیوب پہ میں نے دیکھا تھا، وہ دیکھا میں نے فیس بک پہ دیکھا تھا۔ اگر میں ان سے یہ پوچھوں کہ آپ نے 1950 سے لے کے آج تک میڈیکل کی بک کے علاوہ کتنی پولیٹیکل بکس پڑھی ہیں، تو اس کا جواب 0 آئے گا۔ اگر میں ان کو یہ بولوں کہ آپ آج تک کتنے پولیٹیکل لوگوں کو ملے ہوں گے، تو اس کا جواب 0 آئے گا۔ اگر میں یہ بولوں کہ آپ نے آج تک کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کی ہے، تو اس کا جواب 0 آئے گا۔ یہ ایک میتھ کریٹ کی گئی ہے کہ ایک ان پڑھ طبقہ ان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، جس کو وہ اپنے حرف عام میں پٹواری کا لفظ دیتے ہیں۔ جبکہ جب میں کیبنٹس کو بھی کمپیئر کرتا ہوں، آج کی کیبنٹ کو اور اس سے پہلے آج سے پہلے کی کیبنٹ جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں تھی، تو اگر آپ کو میں یہ بولوں کہ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر مصدق ملک کی تعلیم کیا ہے، اگر میں یہ بولوں کہ ڈاکٹر اسحاق ڈار صاحب کی تعلیم کیا ہے، اگر میں یہ بولوں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی تعلیم کہاں سے ہے، خواجہ آصف کی کہاں سے ہے، تو ڈاکٹر فضل چودھری کہاں سے ہیں، تو مجھے یہ دیکھوں کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ مراد سعید کی تعلیم کیا تھی، امین گنڈاپور کی تعلیم کیا تھی، تو یہ ایک متھ کریٹ کر دی۔ ڈاکٹر محمد سہیل جلال صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی اہمیت کی ہے۔ جتنے بھی آپ نام لے ہیں یہ نون نیم ہے، کوئی بھی نام ایسا نہیں بیچ میں آیا جو کوئی نیا ہو، جیسے کہ سہیل افریدی آ گیا ہے۔ اس طرح کے جو لوگ نئے لوگ جو ہیں، آپ جیسے لوگ جو ہیں یا پیچھے سٹرگل کرنے والے کارکن ہیں، ان میں سے کوئی وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا بنتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ آج جہاں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہوئی، لیکن اب اتنی اویئرنیس عام بندے میں آ گئی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم صرف مار کھانے کے لیے یا ہم صرف زندہ باد کہنے کے لیے یا یوٹیوب پر آپ کی ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے نہیں، ہم اب عملی کارکردگی چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی، اپنے میں سے بندوں کو بھی عہدوں پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد سہیل جلال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروف ٹائم میں سے بڑا جو ہے وہ طویل وقت آپ نے ہمیں دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر محمد سہیل جلال صاحب نے اپنے سارے تجزیے میں اوورسیز جو ہیں وہ پاکستان کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو صرف پاکستان کا سوچتے ہیں، اپنوں کا سوچتے ہیں، چاہے وہ کسی کا بھی عہد لیں، چاہے کسی ملک میں بھی ڈیون نیشنل ہو، لیکن ان کی نظریں جو ہیں ہر نسل کی پاکستان پر۔ لیکن ہمیں بھی تو ان کو صرف داموں اور وعدوں اور لالی پاپ پہ تو نہیں بہلانا ہے، ہم نے بھی ان کے مسائل کا تدارک کرنا ہے، ہم نے بھی ان کی راہوں میں پھول بچھانے ہیں۔ اگر ہم ان کی راہوں میں کانٹے بچھائیں گے اور انہیں صحیح دل سے ویلکم نہیں کہیں گے، تو کیسے وہ آپ لوگوں کے کام آئیں گے؟ کیسے وہ اپنا درد جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے؟ کیسے اس کا حل تلاش کریں گے؟ اور کیسے آپ کے زخموں پر مرہم رکھیں گے؟ اگر آپ نے اپنے زخموں پر مرہم رکھوانا ہے تو پھر آپ کو اوورسیز کے زخموں پر بھی مرہم رکھنا پڑے گا، تو ہی ہم اکٹھے مل پائیں گے، تو ہی ہم ایک پیج پر آ پائیں گے، اور تو ہی ہم آگے بڑھ پائیں گے۔ ناظرین، کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔